बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, ना सिर्फ वो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल है। सियासत के ऊपर बात करेंगे, मगर जहाँ तक बॉर्डर की बात है, पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान की तरफ हमने बता दिया कि हर मैली आंख जो भी उठेगी उसे फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। पाकिस्तान के सरजमीन पर जो हमले हुए, उन हमलों का जवाब पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया। 7 ऐसे ईरानी मकामात थे जहां पर टारगेट किया गया पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, और ये टारगेट सिविलियंस नहीं थे बल्कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया, और मुतअद्दिद दहशतगर्द हैं जिन्हें हलाक कर दिया गया। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ प्रोग्राम के आगाज पर हम बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने आज हाफिजाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा, अपने तय एक बहुत बड़ा जलसा उन्होंने सजाया था। बिरयानी हो या पुलाव हो, उसकी खुशबू भी अवाम को पिंडाल तक नहीं ला सकी। नवाज शरीफ साहब आए हाफिजाबाद में, मुख्तसर तकरीर उन्होंने की, मगर कोई बयानिया नहीं दिया, मंशूर कोई नहीं वो पेश कर सके। इलेक्शन में सौदा क्या बेचेंगे, ये सवाल अभी भी नून लीग के हवाले से अपनी जगह पर मौजूद है, और सरकारी मुलाजमीन किस तरह से नून लीग के जाती मुलाजमीन बनकर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। आज इस हवाले से भी तफसीलात आप लोग के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी खासतौर पर बात होगी, और आज इस मामले पर जो पाकिस्तान ईरान के दरमियान एक कशीदगी है, जो टेंशन है, जो मजीद बढ़ रही है, दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए। इस पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस तरह का मुकालमा हम इंडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारी ईरान के साथ ये कशीदगी हुई है, मगर हमने ईंट का जवाब ईंट से ही दिया है, और बड़ी मेजर्ड तरीके से दिया है। वीटू का टाइम हमने इसके ऊपर 48 घंटे गौर ख़ौस करके, उसके बाद ये बड़ा खातिर ख्याल किया गया कि हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नहीं किया, हमने सिविलियंस के ऊपर नहीं किया। हमने ये ज़रूर है कि 2 की जगह 7 टारगेट्स किया, पर वो बड़े ही वेल चोजन टारगेट्स थे। और बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो 3 जो है ईरानियंस का जो दावा है कि 3 ख़वातीन 4 बच्चे समेत 9 अफराद जो हैं तमाम गैर ईरानी मारे गए हैं। मतलब ये किस्म की उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन आई है कि वो बलोच थे, और हमारा टारगेट भी वो इंसर्जेंट्स थे, वो बागी थे जो वहाँ से बैठ के शरपसंद नासिर जो पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी कर रहे थे, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे। और उसके बाद हमने बड़ा मेजर्ड अपनी स्टेटमेंट्स भी रखी, और ऑफ कोर्स जो है डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड तल्लुकात को किया गया, एम्बेसडर को बुलाया गया, एक मुनासिब वो भी किया गया। मगर क्योंकि हमारी ये जो जिम्मेदाराना रवैया है, इसको कमज़ोरी कई दफ़ा समझ ली जाती है। हालांकि हमने इंडिया की सूरत में बालाकोट के बाद ये बता दिया था, वहाँ हमने पत्थर नहीं बहुत बड़े पत्थर के साथ जवाब दिया था। ये हमारे लिए बड़ी तकलीफदा था, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया ब्रादर, इस्लामिक ब्रादर मुल्क है, तो वहाँ से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये का। पर इसका बहरहाल जवाब देना चाहिए था, फिर जवाब दिया। मगर मेरा ख्याल है मेरे से बहुत बेहतर इस चीज़ के तनाजुर को और इस वाक़े को और ये पाकिस्तान के एक्शन को, ईरान के एक्शन को और हमारे रिएक्शन को खुर्शीद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे, उनसे बेहतर कोई नहीं रखता। कसूरी साहब, कैसे इसको बयान करेंगे आप? मैं तो बहुत अफसोस नाक इसको समझ रहा हूँ और दर्दमंदाना तरीके से कमेंट करूँगा, क्योंकि हमारे ईरान के साथ सदियों पुराने मजहबी, सकाफती, तमद्दुनी ताल्लुकात हैं, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और क्योंकि मैंने इस मामले को डील किया है, मैं कुछ 2-3 वाक़यात भी आपको सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो कि हमारे कितनी कुर्बत है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। दोनों इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब ये क्यों हुआ है, ये पहले मैं इस पे आऊँगा। मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि ईरान पहला मुल्क था पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया, और 1965 क्या बल्कि अंटिल द ईरानियन रेवोल्यूशन पाकिस्तान का क्लोजेस्ट फ्रेंड ईरान था। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई हैं, जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। अभी जो ये मामला हुआ है, मेरे ख्याल में इसको समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये अभी भी मेरा ख्याल है कि ये ईरानियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं था ये जो अटैक हुआ,
یہ ہم سمجھتے ہیں امریکہ میں پاور سینٹرز ہیں، پاکستان میں ہیں، ڈیپ اسٹیٹ ہر ملک میں ہے، اور ایران میں ایک قسم کی چھپی ہوئی بھی نہیں ہے ڈیپ اسٹیٹ. ایک وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک وہاں کے رہبر ہیں، اور ایک اسلامک ریولوشنری گارڈ یا پاسداران ہے. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ماننے کو نہیں تیار کہ ان کے جو فارن منسٹر تھے، ان کے پاکستان کے پرائم منسٹر سے اگر پہلے سے اپوائنٹمنٹ تھی اور ان کو اس کا علم تھا تو بہت آسانی سے کوئی بہانہ بنا سکتے تھے کہ جی ایران سے امپورٹنٹ کال آ رہی ہے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں، وہ ملے. پھر ہمارے فارن منسٹر کو جو ہمارے جو انٹرم فارن منسٹر ان کو ملنے آئے، ان کے افغانستان پہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو، پھر پاکستان آرمی اور ایرانین ان کی جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی ہیں. میں نہیں مانتا کہ یہ جی ایسے ہی ہو گیا ساری کی ساری کہانی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ حملہ ہوا، ہم آئندہ ہو تو ایسے کریں گے. یہ ایسے ہی کہانی ہے. میں کم از کم میں ماننے کو نہیں تیار. ہوا کیا؟ میرا خیال ہے 3-4 واقعات ہیں جن کو تسلسل سے ہوئے ہیں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین آئی ول کم ٹو دا نیچر آف آور ریلیشن شپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا حملہ تھا، جس میں آج تک بیچارے ہمارے فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں، یہ ایران نے کافی بیانات دیے تھے. خاص طور پہ ان کے فارن منسٹر صاحب کا ایک بڑا اسٹرانگ بیان آیا تھا، اور ان کی پریزیڈنٹ کے اوروں کے بھی بیان آئے تھے کہ یہ ناقابل برداشت ہے جس کو وہ کر رہا ہے ایران پہ، جو اسرائیل کر رہا ہے. اور ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کچھ وہ کریں گے. اب 100 دن سے زیادہ گزر گیا ہے، تو میرا خیال ہے ایران کا جو ایک ریولوشن کی نیچر ہے، اور جس لیول پہ انہوں نے لوگوں کو ایموشنلی، جو ان کے سپورٹرز ہیں، مخالفین بھی بڑے، آپ نے دیکھا جو خواتین 6-8 مہینے پروٹیسٹ کرتی رہی ہیں، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو پرماننٹلی ایک سرٹن لیول پہ رکھنا پڑتا ہے. تو ان کا پریشر تھا. پھر ایک سونے پہ سہاگا کیا، ایک اور بد نصیبی یہ ہوئی کہ اسرائیل نے حملہ کیا اور کلیم کیا کہ اس نے شام میں وہ جو موسوی صاحب ان کے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ود پرو ایرانین ایلیمنٹس ان سیریا، ان کو قتل کیا. اس کے بعد جنرل سلیمانی جو ہیں، ان کے جو اینیورسری تھی اس کے اوپر جو دھماکہ ہوا ہے، اس میں 100 کے قریب بندے شہید ہو گئے اور 200 سے زیادہ بندے جو ہیں بری طرح انجر ہو گئے. تو یہ بھی پریشر تھا. تو ایران نے بجائے یہ کہ کچھ کنسلٹیشن کرتا کچھ دوستوں سے، یا تو کسی کو زیادہ کو دوست نہیں سمجھتا اپنا علاقے میں، دوستوں کو کنسلٹ کرتا اور اس میں وہ وے آؤٹ ڈھونڈتا. لیکن وے آؤٹ کیا ڈھونڈا؟ اٹینشن ڈائیورٹ کی اپنے لوگوں کی. پہلے شام پہ حملہ کر دیا، عراق پہ حملہ کر دیا کہ جی وہاں اسرائیلی جو اڈے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا. نانسنس. یہ کون سی ماننے کی بات ہے کہ عراق میں اسرائیل کے پرو اسرائیل ایلیمنٹس ان کے اڈے تھے جن پہ حملہ ہوا ہے، شام میں بھی تھے. پھر پاکستان پہ حملہ ہو گیا، اور پہلا ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں جیش عدل کے ہیں. بعد میں انہوں نے کچھ اس کو تھوڑی بہت چینج بھی کیا ہے. اب جیش عدل کے ہیں یا جہاں کے ہیں، میں کہہ کچھ اور رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کئی سالوں سے ہماری بارڈر مینجمنٹ میں یہ مسائل ہیں. وہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہمارے بھی فوجی مارے گئے ہوئے، مانتا ہوں. ان کے ہاں بھی یہاں سے حملے ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں ان کے ساتھ سپورٹ کیا ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی عبدالکریم ریگی کے سلسلے میں، جو کہ اس کے جند اللہ کے ہیڈ تھے، اور ہماری مدد سے وہ اریسٹ ہوئے تھے. ان کو ٹرائی کیا گیا، ایران نے پھانسی دی. اب یہ طریقہ تھا بات چیت کا. نمبر 2، اتنی بڑی مس کیلکولیشن کہ پاکستان یہ کیسے چپ کرے گا. اس کی انڈیا سے ایسی سچویشن ہے کہ اگر وہ آج جانے دے ساری صورتحال کو تو کل ہندوستان بھی شیر ہو جائے گا. اس نے آلریڈی بالا کوٹ پہ حملے کی کوشش کی تھی اور اس کا منہ کی کھانی پڑی جب اگلے دن پی ایف نے براڈ ڈے لائٹ میں جواب دیا. ان کے جہاز بھی 2 گر گئے، ان کا پائلٹ بھی کیپچر ہو گیا ابھی نندن. تو وہ پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے
کہ وہ یہ اجازت دے کسی کو کہ آپ آئیں حملہ کریں اور ریئیکشن نہیں ہوگا. تو ایران نے بری طرح سے مس کیلکولیٹ کیا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ یہ سینیٹر مکین تھے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ایران میں یونائٹڈ اسٹیٹس اگینسٹ آئی تھنک یہ پریزیڈنٹ بش کے تھے یا ان سے پہلے کے تھے. تو مکین صاحب جب بامبے کا حملہ ہوا ہے نا، ممبئی والا ویری انفارچونیٹ اٹیک جس میں کافی انڈینز مارے گئے اور فارنرز بھی مارے گئے، اس کے بعد خطرہ تھا پاکستان بھارت کی جنگ کا. تو مجھے ایک میسج آئی کہ جی وہ امریکہ سے، وہ انڈیا سے آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. میں اس وقت فارن منسٹر نہیں تھا، لیکن دے وانٹیڈ مائی اوپینین، کیونکہ میں نے انڈیا پاکستان پیس کے لیے بڑا کام کیا تھا. میں سمجھتا تھا پاکستان کے مفاد میں ہے ٹو نارملائز آور ریلیشنز ود انڈیا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بات کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ جی تینوں نے کہا کہ آپ کا تجربہ بڑا ہے، ہندوستان ہو سکتا ہے حملہ ہی نہ کرتے پاکستان پہ. تو میں نے کہا بڑی یہ تو بہت انفارچونیٹ چیز ہے، کیونکہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے جنہوں نے کیا، میں بھی کنڈیم کرتا ہوں اس کو. ان کا نہیں جی خطرہ ہے کہ حملہ نہ ہو. تو میں نے کہا آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ ان کا جی سجیسٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں انڈیا کو کہ وہ حملہ کرے مرید کے پہ، کو بندے زیادہ نہ مر آئیں، صرف وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. میں نے کہا جی آپ تو جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو جنگ ہو جائے گی. تو آپ مجھ سے نہ پوچھیں، پاکستان آرمی بھی انڈر ٹرمینڈس پریشر ٹو امیڈیٹلی ریسپونڈ ٹو واٹ یو ہیو ڈن. تو اس سے جنگ رکے گی نہیں، شروع ہوگی. پھر وہی ہوا جب انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا اور کہا کہ ہم نے فلاں دہشت گرد مارے ہیں، جہاں کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان لے گیا، 2-4 درختوں کو آگ لگی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن پاکستان نے براڈ ڈے لائٹ میں جواب دیا اس کا، اور ان کے جہاز بھی گرائے. تو پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے. پھر رسولی صاحب ہمارا ایران کے ساتھ ہم نے بہت ضرورت سے زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اور برداشت دکھائی ہے. آپ نے ابھی ماضی کے کچھ لیپسز بتائے. ہمارے پاس تو کلبھوشن یادو تھا، وہ ایران کے ذریعے انڈیا کا، اور وہ ایک ایسا ایک پروف ہے کہ وہاں کی دھرتی جو ہے ایران کی استعمال کی گئی پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی. اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ جب آپ وزیر خارجہ تھے، ہم آپ کے دفتر میں چائے کے اوپر میرے سمیت کچھ صحافی دوست آئے تھے، اور آپ ایک دم کوئی فون آیا تھا، پینک کال آئی تھی، آپ کو جانا پڑا. اور جب آپ واپس آئے تھے تو آپ بڑے غصے میں تھے، اور آپ نے ہمارے سے یہ شیئر کیا تھا اس وقت آف دا ریکارڈ. اب بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پہ تو یہ الزام ایران کے حوالے سے لگتا رہا کہ ہم نے ان کو سینٹریفیوجز دیے، اور ایران نے اس کے بعد ہمارے پاس اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے قدغنیں لگ گئی تھیں، اور ایرانینز نے کہا کہ جناب ہم مجبور ہو گئے تھے، ہمیں بتانا پڑ گیا. تو وہ بھی ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا ماضی کے حوالے سے، جس کے آپ ڈائریکٹلی وٹنس رہے ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ریلیشن شپ کتنی قربت پر بیسڈ ہے اور کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. وہ کمپلیکیٹڈ والی چیز جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ایران میں تھا، پریزیڈنٹ مشرف بھی تھے، اور اس کانفرنس میں آئے ہوئے تھے یہ جو ہے پریزیڈنٹ آف ایران، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور انہوں نے آل آف اے سڈن ہمیں میسج آئی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ مشرف کو، اور انہوں نے کہا کہ میسج یہ بھیجی کہ جناب یہ جو ہے نا باقی کوئی نہیں ہوگا سوائے فارن منسٹر کے، کوئی سیکرٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایسی کون سی بات ہے. تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ہماری نیچر آف ریلیشن شپ کیسی ہے. تو آئے بڑی خفت، جیسے کوئی ندامت میں کوئی بندہ ہو، کہنے لگی جی وہ آئی نے ہمارے یہاں انسپیکشن کرنے آئی تھی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو آپ کی جو کچھ پارٹس ہیں ان کی انریچڈ یورینیم جو ہے اس سے بہت زیادہ ہے جو آپ کہتے ہیں آپ کی صلاحیت ہے، اور ہم کنونسڈ ہیں، یعنی آئی کہ آپ بومب کی طرف جا رہے ہیں، اور اب دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسفل انٹینشنز ہیں. تو ہم سنتے رہے کہ ہمیں کیوں یہ کہانی سنا رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ نے کہا تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. تو کہنے لگے جی جیسے کو بڑا ندامت سے بندہ ہو کہ جی آپ ہی کی طرف سے شاید لگتا آیا پرزا. تو پریزیڈنٹ بڑے کٹے، ان کا بھی میں کیوں مان جاؤں.
ہو سکتا ہے تم خود کر رہے ہو اور پاکستان کو بلیم کر رہے ہو. تو اس کی عجیب و غریب ہے. آپ دیکھیں نا شاہ بہار پورٹ بن رہا ہے. اب جب گوادر بنا ہے تو بڑی خبریں آئی تھیں کہ وہ انڈیا نے ان کو کہا کہ جی یہ شاہ بہار تو یہ جو گوادر آپ کے لیے تھریٹ بن جائے گا. اور پھر انہوں نے وہاں سے ایک ساؤتھ نارتھ روٹ بھی بنانے کی کوشش کی ہے. وہاں سے الٹیمیٹلی وہ اکنامکلی اتنا وائبل ثابت نہیں ہوا. تو ایک تو ان کو کھایا جا رہا تھا انڈیا کو گوادر اور سی پیک. تو ان کا خیال تھا کہ ایران کو کسی طریقے سے بھڑکایا جا سکتا ہے. اور پھر گلبشن کی تو آپ نے خود ہی بات کی ہے. تو ہماری کمپلیکیٹڈ ہے. اب آپ دیکھیں قربت کتنی ہے. علی لاریجانی صاحب جو ہیں وہ اب مجھے نہیں پتا کیا ہیں, بیچ میں اسپیکر بھی تھے, اس وقت تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, اور انہوں نے میرے آفس میں آ کے 2-3 گھنٹے میرے ساتھ لگائے. ان کا جی آپ کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم تو بام شام کوئی نہیں بنانا چاہتے, لیکن ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم پہ حملے کیے جائیں گے, یہ وہ, آپ چاہیں آپ ہماری مدد کریں. میں نے کہا کیا مدد چاہتے ہیں؟ کہ آپ بش انتظامیہ کو کنونس کریں. میں نے کہا میں کیا کنونس کروں, آپ کوئی ڈرافٹ بنا کے دیں مجھے. کہ پھر ہم نے جوائنٹلی ایک ڈرافٹ بنایا اور میں نے کہا کہ میں بش انتظامیہ کو دوں گا, اور میں نے واشنگٹن میں کانڈولیزا رائس کو دیا. میں نے کہا بھائی حملے نہ کرو, اگر تم نے افغانستان میں حملے کیے ہمیں مصیبت پڑی ہے, اب تم یہاں کی سوچ رہے ہو, خدا کے واسطے یہ نہ کرو. تو اس نے ڈرافٹ تو لیا لیکن کوئی اٹینشن نہیں دی, کیونکہ ایران سے بہت ناراض تھا امریکہ. اب ہم نے تو اپنی تئیں ہر کوشش کی. پھر یہ جب جو ہیں ایران کے جو صدر ہیں, نہیں یہ اب دوسری کانفرنس ہے, اس میں متقی صاحب جو ایران کے فارن منسٹر تھے ایک کانفرنس میں تھے, اسی شہر میں کوالالمپور میں ایک اور کانفرنس تھی کانڈولیزا رائس کی. میری میٹنگ کانڈولیزا رائس سے تھی اور کچھ ہماری آپس میں انبن ہوئی. وہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے عراق پہ جس کا ہم مخالفت کر رہے تھے. تو میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھ سے لہسی میں میٹنگ چاہی. ان کا تم ہمیں کہتے رہتے ہو ایران پہ یہ حملہ نہ کرو فلاں, تو میری ایک میسیج دے دو. میں نے کہا کس کو دوں؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا کہ تم اپنے منصب ایرانی ان کو ہر ایک کی وہ پتہ تو رکھتے ہیں کہ آپ کی آج میٹنگ ہے اپنے ایرانین فارن منسٹر متقی سے. تو میں نے کہا کیا میسیج دوں؟ انہیں کہا جی اس وقت یہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی, اور میں ان 3-4 اسلامی دنیا کے فارن منسٹر میں تھا جو سمپتھی دکھانے کے لیے میں بیروت گیا تھا. بیروت کو کھنڈر بنا دیا تھا انہوں نے حملے کر کے اسرائیلیوں نے. اب اس وقت ہوا یہ تھا کہ حزب اللہ میزائلز داغ رہی تھی اسرائیلی ٹیریٹری پہ. تو مجھے اس نے کہا کانڈولیزا رائس نے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ اگر کوئی میزائل پہنچ گیا وہاں جو ہے یہ تل اویو جو اس وقت کیپٹل تھا ان کا سب سے بڑا شہر ہے, تو اس کے اوپر کانڈولیزا نے انگلی سے مجھے لکھ کے بتایا میڈ ان ایران کیپٹل لیٹرز میں, کہو کہ اٹ ول بی ریٹن ان کیپٹل لیٹرز میڈ ان ایران. مطلب ہے کہ اگر حملہ ہوا تو ہم سمجھیں گے ایران حملہ کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب تھا. مطلب یہ تھا پھر ایران جو ہے تیار رہے, اور تیار کیا رہے, امریکن ایڈمنسٹریشن کہہ رہی تھی آل آپشنز آر آن دا ٹیبل, یعنی حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے جاتے ہی متقی صاحب کو کہا, اور ہم ایک دوسرے برادر کہتے تھے, جیسے آپ کہتے ہیں نا برادر ملک برادر. انہوں نے کہا برادر, میں نے کہا برادر یہ ہے بعد میں باتیں یہ ہوں گی, یہ بچاؤ اپنے کو کچھ تم پہ ہو نہ جائے. انہوں نے میری بات سنی اور بہر صورت کوئی میزائل تل ابیب پہ نہیں گئی. ایران کو بات سمجھ آ گئی, ہمیں وہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے, اور جو انڈیا اور ان کا ایک خاص قسم کی ریلیشن شپ تھی. انڈیا کو ہمیشہ ایران نے کافی دہائیوں سے ہمارے اوپر فوقیت دی. آپ نے چابہار کا ذکر کیا, ہم نے اس کے باوجود ہمیشہ برداشت کیا. ہم نے کلبھوشن کے واقعے کو نظر انداز کیا. ہم نے اپنے جو بہترین دوست ممالک ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ بیلنس کیا. ایران فیکٹر کو ہمیشہ سامنے رکھ کے ہمیشہ بیلنس کرنے کی کوشش کی. مگر یہ جو آپ نے ابھی بتایا ذکر کیا ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم کی ان کے وزیر خارجہ سے یہ واقعہ یہ بم پھوڑنے سے میزائل پھوڑنے سے پاکستان میں 1 گھنٹہ پہلے ہوا.
تو مجھے تو پرل ہاربر یاد آ جاتا ہے کہ این اس وقت جو ہے ٹائم کیا گیا تھا کہ جاپان کے ایمبیسڈر کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا، اور جنگ کا جب بالکل وہ حملہ شروع ہو گیا تو اس وقت بتایا گیا، وہ ٹائمنگ سنکرونائز کی گئی تھی. تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ان کی لاجک کو منطقی حوالے سے کہ ایران چاہ کیا رہا تھا کہ ایک دم سے سیریا اور پھر اپنے مشرق کے اندر انہوں نے مغرب کے اندر ایک طرف عراق کے اوپر وہ حملہ کیا اور دوسرا مشرق میں پاکستان، دو ہمسائے جن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. تو واٹ واز دی تھنکنگ؟ کیا اس کے پیچھے آپ کو ڈپلومیسی، سفارتی منطق کیا سمجھ آتی ہے؟ منطق تو ہے ہی نہیں. میں تو نے آپ کو کہا میرا خیال ہے ایرانین گورنمنٹ ہی انوالوڈ نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے جو ان ڈیو کورس آئے گی، اور وہ میں نے ریزن آپ کو دیا ہے کہ بڑا پریشر تھا ان پہ کہ کچھ کریں، کیونکہ اسرائیل جو باز نہیں آ رہا. 104 دن یا 105 دن بیچارے 25,000 تو ہو گئے ہیں، اور اس میں حزب اللہ پہ بڑا پریشر آ گیا ہے. اور حماس تو جو کرنا تھا وہ پریشر یہ تھا کہ اسرائیل کے متعلق کرتے، وہاں پہ حزب اللہ بھی کچھ نہیں کر رہے. آپ کی بات ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی دوست ملک ان کا رہ گیا ہے ہمسایوں میں، وہ پاکستان ہے، وہ ہم ہی رہ گئے تھے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے انہوں نے کیا، اور بڑا غلط اندازہ لگایا کہ پاکستان یہ پی جائے گا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے بھی ٹھیک نہیں اور بدنصیبی سے انڈیا سے کئی دہائیوں سے ٹھیک نہیں. تو ان کا یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان شاید رسپونڈ نہ کرے. آئی کین اونلی اسپیکولیٹ. ان کا اسیسمنٹ غلط تھا. پاکستان cannot afford not to. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے لیے انڈیا کے ہوتے ہوئے، اور چونکہ پچھلے الیکشن پہ بالا کوٹ ہوا تھا اور وہ اس طرح کی ہم کمزوری دکھاتے تو یہ ابھی دوبارہ ان کا الیکشن سر پہ ہے، اور اس طرح کے وہاں پہ الزامات لگے ہیں انڈیا میں کہ مودی صاحب دوبارہ کوئی اس طرح کی جسارت کر سکتے ہیں، تو ہم تو افورڈ کرتے ہی نہیں ہیں. مگر اب میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، واٹ نیکسٹ؟ اب جو ہے چین بھی اپنے آپ کو میڈیشن کے طور پہ پیش کیا ہے، ہم نے بھی کہا جو ہونا تھا ہو گیا، ایکشن کا ہم نے ریئیکشن کر دیا. ناؤ واٹ؟ اب کیا خیال ہے کہ ایران کی اس کے بعد تسلی ہوئے گی، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، یا خدا نہ خواستہ ان کے ہاں اس کو مس ریڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے، ٹھنڈے دماغ مس ریڈ کیا رنگ کریں؟ واٹ ول بی مس ریڈ؟ حملہ تو انہوں نے کیا تھا، ہم نے جوابی حملہ کی، جواب دیا. تو مس ریڈ تو وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم نے کمزوری دکھائی ہو تو مس ریڈ وہ کریں گے. انہوں نے جو ایکسپیکٹڈ پاکستان کا ایک پاکستانیوں کے خیال میں رسپونس تھا ہوا ہے. فوج نے فوراً ریئیکشن کیا ہے جیسے بالا کوٹ کے بعد کیا تھا. تو پاکستان کے لیے پاسبل نہیں. یہ ان کی جو مس کیلکولیشن، گریو مس کیلکولیشن ہے. نمبر 2 میں نے وہ گھڑی کہہ رہا ہوں، کوئی لاجک سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک ایسی سسٹم میں جس میں 6 مہینے پہلے عورتیں 6 مہینے ان کے پروٹیسٹ رہے ہیں. ایک تو ان کو انٹرنل پرابلم ہے، اوپر ان کو امریکہ اسرائیل کا، اوپر سے انہوں نے پروبیبلی جو جس قسم کے ان کے اندازے تھے کہ وہ مدد کریں گے اس قسم کے نہیں وہ کر سکے، اور قیمہ بن گیا بیچارے فلسطینیوں کا. اس میں آئی ڈونٹ بلیم ایران، وہ تو بیچارے ان کا برا حال ہے. انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تنگ آئے ہوئے تھے، اوپن پرزن جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے. تو لیکن یہ اسٹریٹ تھنکنگ نہیں ہے، لاجک ہی کچھ نہیں کہ حملہ وہاں بھی کر دیا، شام پہ بھی کر دیا اور پاکستان پہ بھی کر دیا. کیا مطلب ہے؟ واقعی 2 ہی ملک رہے، اسرائیل اور امریکہ. شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل پہ حملہ امریکہ کے حملے کے مترادف ہوگا، اور ان کی دوا کشتی اور ان کی 2 ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنی غیر منطقی بات ہے. وے آؤٹ اس کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی، ایک چھوٹی سی پٹی چل رہی تھی، کئی میں نے پڑھی ہے، جس میں لکھا تھا کہ کتنے 100 ٹرک آج ایران کا بارڈر کراس کی ہے، یہاں سے آلو گئے یا پتہ کیا کیا گیا ہے. اس سے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ابھی تک بارڈر بند نہیں ہوا، نہ بارڈر بند ہونا چاہیے. تو یہ نارمل سی ایک دکھا رہی. لیٹ اس ویٹ اینڈ سی. چائنا نے جو آفر کیا ہے، چائنا نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ جو بہت زیادہ تھی ان کو ریموو کیا ہے. ہماری تو اتنی زیادہ نہیں ہے. ایران کی مس کیلکولیشن ہے. ہم نے تو حتی الامکان کوشش کی ان پہ حملے نہ ہو. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ IAEA نے
इंडिया जो आज उनका इतना बड़ा बैठा हुआ है साथी, वो मेरा ख्याल है उन्होंने उस रेजोल्यूशन को वोट किया था हक में, जिसमें हमने अपडेट किया था कि ईरान के खिलाफ एक किस्म का इंडिया का वोट था, और हमारा जो था हमारी अब्सटेंशन थी। तो हमने तो अब अमेरिका को नाराज किया इजराइल के इशू के ऊपर, इस पे ईरान के इशू पे वो हमें, इसीलिए मुझे कॉन्डोलीजा राइस ने ताना दे के कहा वो भी तुम्हारी बड़ी दोस्ती है, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दो। तो मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए कोई लॉजिक और मंतक है तो मैं आपको बता। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं समझना आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि उनकी मंतक नहीं समझ, जो 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 रैशनल मुल्क होते हैं जिनकी मंतक समझ आती है तो उनका आसान होता है। ये जो एक इनके, जिस तरह आपने कहा कि उनकी लेयर्स हैं, पासदारान हैं, और कई ऐसे उनके यहाँ एलिमेंट्स हैं जो कि रियासत से बाहर भी सोचते हैं। और हमने वो, आपको याद होगा मुझसे बहुत ज़्यादा, कि अमेरिकन जब एम्बेसी के ऊपर जो है वो जो सारा कब्जा किया गया था, वहाँ भी कई दफ़ा वो इंडिपेंडेंटली हो गया था। तो ऐसा मुल्क जो कि गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा हो, जिसकी मंतक समझ ना आ रही हो, तो ये क्या हमारे उनके दरमियान खुद ही ये तल्लुकात बायलैटरली ठीक हो जाएंगे, या इंडिया चाइना की मीडिएशन की जरूरत पड़ेगी? चाइना करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे तो वहाँ बाजारों में बहुत यहाँ से जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, हमारी इतनी क्लोज रिलेशनशिप है कि कोई नॉर्मल बंदा इस किस्म की चीज सोच ही नहीं सकता। हमने तो कुलभूषण यादव का, हालांकि प्राइवेटली उन्हें कहा, लेकिन उसका इशू पब्लिकली नहीं बनाया। उनको हम प्राइवेटली कहते थे कि भाई ये बलोच वहां से हमला कर रहे हैं तो कुछ करो, कुछ नहीं करते थे। हमने वो भी आज फॉरेन ऑफिस ने बताया, इतनी दफा ये कहा जगह पे था। अब जब आपने हिजाब उठा दिया तो यहाँ भी हिजाब उठा तो उसने सारा कुछ बता दिया। तो मैं समझता हूँ हिजाब वापस आ जाए, हमारी रिलेशनशिप उनसे इंडिया जैसी ना थी और ना होनी चाहिए। सर मगर इस तरह के जब वाकयात हो जाते हैं, ये अच्छे होते होते तो साल और दहाइयाँ लग जाती हैं, ख़राब होते हुए बड़ा कम अरसा लगता है, और ये बड़े अरसे में एक दरार तो आ गई है। इट विल टेक अ वाइल, मेरा ख्याल ये टाइम लगेगा। और हमें जिस तरह अफगानिस्तान के पूरी हमें फेंस बनानी पड़ गई है, तो मेरा ख्याल है इसके बाद इतना बड़ा वाकया है कि हमें कुछ अपने सिक्योरिटी के मेजर्स इस फ्रंट पे, ये अपने मगरबी फ्रंट पे लेने पड़ेंगे। डिफेंसिव पोस्चर में रहना चाहिए। आई एम श्योर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इट्स अ वेरी बैटल हार्डेड आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी। तो इस पे पाकिस्तानी कौम को पूरा एतमाद है, लेकिन हमें इस रिलेशनशिप पूरी एफर्ट करनी चाहिए कि नॉर्मलाइज और डीएस्केलेट। पाकिस्तान इज ऑलवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कुसरी साहब आपके वक्त निकालने का। बस ये जो बड़ी, जिस तरह हमने आगे बड़ा मेजर्ड हमारा रिस्पांस रहा, हमने बिल्कुल इसका जवाब भी दिया, मगर उसके अंदर जो है सिर्फ जज्बात से ज़्यादा जो है दिमाग से काम लिया, और बड़ा प्रिसाइज 48 घंटे हमने लिए, और टारगेट्स इस तरह के थे कि किसी को उंगली कोई इसी ने नहीं उठानी, यहाँ की हद तक कि इंडिया को भी ये उन्होंने भी कहना पड़ा कि दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। उसके बाद जो इंटरनेशनली आया है, चाइना ने तो ऑफ कोर्स काम एंड रिस्ट्रेंट ये कहा है कि दो दोस्त ममालिक हैं। रशिया की तरफ से भी आया है कि हम और ईरान SCO शंघाई ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिक्योरिटी का इदारा है, दोनों उसके मेंबर, और उसका मकसद ही इस तरह के आपस में तल्लुकात सिक्योरिटी के बढ़ाना है। तो दो मेंबर्स में जब बढ़ाने की बजाय कम हो जाएं, तो तमाम नेबर हजरात से और सऊदी अरेबिया UAE से हमें ये मीडिएशन और एक दोनों के बेहतर जो एहतियात बरतने के जो मैसेजेस आए हैं, तो बस उम्मीद की जा सकती है कि बताया जा रहा है कि कल जो है कौमी सलामती कमेटी की यहाँ पे मीटिंग है, तो वहाँ पे सिविल और मिलिट्री जो है हुकाम बैठ के अच्छे तरीके से, जिस तरीके से निपटाया गया है, मजीद इस तरह ही निपटाया जाएगा, टेंशन को कम किया जाएगा। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, मगर ये एक आमिर साहब जो आप बात कर रहे थे और कुसूरी साहब, ये एक पैगाम देना बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो है उसके कौमी मुफाद पे समझौता नहीं किया जाएगा। ये एक मैसेज था, और इस हवाले से कई डोजियर ऑलरेडी बहुत दफ़ा ईरान के साथ शेयर किए जा चुके थे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं हम। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत
سیاست کے معاملات کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ 2 ہفتے تو تقریباً میاں نواز شریف صاحب خاموش رہے، اگر بولنے ہیں تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حافظ آباد کے جلسے کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسٹوڈیو وداس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ عامر صاحب، آپ بڑا کھلکھلا رہے تھے اس بات کے اوپر کہ نواز شریف صاحب 2 ہفتے چپ رہے ہیں، جب بولنے ہیں تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میرے اس جملے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ حافظ آباد میں جو جلسہ ہوا، میں نے انگلیوں کے پوروں پہ بندے گن لیے تھے کتنے بندے ہیں، تو میں نے کھلکھلا نہیں رہا تھا، میں بلبلا رہا تھا کہ میاں صاحب نے جو ہم یہ کل بھی بلبلا رہے تھے کہ آپ دیکھیں وہ اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہش لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کی پوسچرنگ، ان کا جو ہے وہ ڈمینر جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ان کے رویہ جو ہے اس میں وہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ پہلے ہی کہ حافظ آباد سے کون شروع کرتا ہے؟ حافظ آباد ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 1 سیٹ ہے، آپ کے پاس یہاں 15 10 سے لے کے 20 سیٹوں والے شہر پنجاب کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لاہور میں آپ نہیں کر رہے، پنڈی میں کر ہی نہیں رہے، ملتان میں نہیں کر رہے، فیصل آباد میں نہیں کر رہے۔ حافظ آباد کے ساتھ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ گجرانوالہ ہے، گجرانوالہ بہت بڑا شہر ہے، گجرانوالہ ڈویژن ان کا سب سے بڑا قلعہ رہا ہے، جہاں پچھلے 20-30 سال سے یہ تمام صوبے کی اور تمام وفاقی جو اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں وہ ساری ہی 100% جیتے ہوئے ہیں۔ سو وہاں گجرانوالہ شہر میں پہلوانوں کا شہر ہے، یاد رہے کہ ان کی پہلوانوں سے رشتہ داریاں ہیں۔ کلثوم بی بی جو تھی مرحوم، وہ گاما پہلوان کی نواسی تھی، اور ان کی گجرانوالے کے پہلوانوں سے رشتہ داریاں ہیں۔ یہ پہلوانوں کے شہر میں، اپنی کشمیری برادری کے شہر میں یہ جانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ تو حافظ آباد میں گئے تو یہ اب وہ ظاہر ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ ڈرون شاٹ بنا کے، مگر وہ ڈرون شاٹ بنا کے بھی جو ہے نا نظر آ رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ آف کورس سلیکشن کے اوپر بڑے شہر چھوڑ کے حافظ آباد سے ٹھیک ہے تارڑ برادری بہت زیادہ ان کے ساتھ پپیاں جپیاں ہیں، محبتیں ہیں، بہت زیادہ اوورلی ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جاٹس جو ہیں باقی یہاں پہ پنجاب میں آپ دیکھیں 2-3 بڑی برادریاں ہیں، یہاں راجپوت ہوتے ہیں، جاٹ ہوتے ہیں، رائی ہوتے ہیں، گجر ہوتے ہیں، یہ بڑی برادریاں سائز کے اندر بڑی ہیں۔ کوئی اس طرح خدا نہ خواستہ میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، سائز کے اندر بڑی کرتی ہیں۔ تو جاٹس کے اندر آپ ایک تارڑ ایک بڑا چھوٹا سا قبیلہ ہے، اور وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں تو چھوٹا سا کیمپ بڑا حاوی ہے ان لوگوں، مگر وہ چھوٹا جلسہ تھا، نہ صرف کہ چھوٹا جلسہ تھا، میاں صاحب کا وہ ڈمینر نہیں تھا، آج وہ موڈ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں 10 منٹ کی سپیچ ہوئی ہے، مختصر سپیچ رہی، اور سپیچ کے اندر بھی وہ گھن گرچ نہیں تھی، کہیں نہ کہیں وہ نظر آ رہا تھا شرمندہ ہے، گلا بھی خراب تھا شاید، نہیں شرمندہ ہے۔ یہ وہ جو ووٹ کے عزت کا جو للکارا مارنا ہوتا ہے نا، اور اس طرح کا جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں، جب آپ کو پتا ہو گیا آپ سمجھوتا کر رہے ہیں، ترلا کر رہے ہیں، تو پھر وہ نظر بھی ترلا آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا جو انہوں نے باتیں کی اس کے اندر اس وقت تمام دنیا کہہ رہی ہے کہ ماضی کو چھوڑیں، بتائیں آگے کیا کر رہے ہیں آپ نے، اور 16 مہینے کا جواب دیں، یا چلیں آپ کوئی میں تو نہیں مانتا وہ 2017 والی حکومت جو تھی تیسری والی وہ بڑی کمال اس میں کر دیا تھا، مگر پھر بھی کوئی فیوچر منشور کا ذکر ہی نہیں ہے، کہیں انہوں نے کیا کہ یہ ہم نے ایک منشور دیا ہے، ہمیں اس پہ جتنی مرضی کوئی شکایتیں ہو سکتی ہیں، مگر آپ اپنا منشور تو پیش کرتے ہیں، ایک وہ نہیں کیا۔ اس سے بڑا لیپس جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت ہی میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری ایران کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، اور ہم نے پاکستان کی افواج نے وہاں پہ ہم نے جوابی حملہ کیا ہے ان کے اوپر، ان کو بتایا ہے ایسے موقعوں پہ ضروری ہوتا ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا، اور وہ شخص جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اور 4تھی دفعہ بننے کا خواب دیکھ رہا، انہوں نے ایران کا ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی افواج کے ایکشن کا ذکر ہی نہیں کیا، کہیں پر ایران کی مذمت نہیں کی، مذمت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا لیپس ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کر دیں، جو میں نے بڑے غور سے سنا ہے، کہیں میں انتظار کر رہا تھا اب آئیں گے، تو میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اس پہ کیا کہتے ہیں، کتنے سخت الفاظ میں یہ اس کی مذمت کریں گے، مگر وہ ذکر نہ کرنا ایک بہت بڑا
بڑا لیپس ہے. میں نہیں مانتا کہ یہ ان کو خیال نہیں آیا یا کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہتے ہیں تو آپ کو یہ بنیادی سفارتی آداب بھی ہیں, قومی ذمہ داری ہے, ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ کرنا چاہیے, وہ نہیں تھا. اچھا مریم بی بی ایک بات, جلسے کا سائز جو ہے وہ چھوٹا تھا, یہ چھوٹا تھا. اب یہ کہہ دینا کہاں لوگ کھڑے ہیں, حافظ آباد تھا تو بھائی اگر حافظ آباد تھا تو اسی لیے انسان سوچتا ہے کہ آپ حافظ آباد اس لیے گئے ہیں کہ وہاں جو تارڑ برادری جو ہے وہ بڑے بندے اکٹھے کرے گی, تو پھر پہلے حافظ آباد جاتے ہیں, پھر بندے نہ آئیں, پھر آپ کا ایک پھس پھسا, اسے پنجابی میں پھس پھسا کہتے ہیں کہ پھس جلسہ تھا, تو یہ ایک پھس جلسہ تھا, کوئی کرنٹ نہیں تھا, نہ موڈ میں کرنٹ تھا, نہ کراؤڈ میں کرنٹ تھا, نہ تقریر میں کرنٹ تھا, نہ لوگوں میں کرنٹ تھا. یہ کرنٹ لیس قسم کا. میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی عامر صاحب, گجرانوالہ, منڈی بہاؤدین, گجرات اور جو ملحقہ اضلاع تھے وہاں سے بھی ابھی بسوں میں, ویگنوں میں لوگوں کو بھر کے لایا گیا تھا. اگر وہاں سے بھرے ہوئے لوگ اتنی تعداد میں آئے تھے تو اس کا مطلب ہے حافظ آباد کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں نکلا سوائے سائرہ صاحبہ کے. یہ وہ اب سمجھ آتی ہے کہ وہ ہم تو یہ حیرانگی کی ہم حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ جیسا کیسا بھی ہو آپ کو بڑے شہروں میں, اور جبکہ آپ رلائی پنجاب پہ کر رہے ہیں, آپ کا پورا تکیہ پنجاب ہے, پنجاب تخت لاہور کے آپ بادشاہ ہیں. 3 دفعہ کیا 4 دفعہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی ڈالیں, 4 دفعہ نون لیگ نے جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں حکومت کی ہے, اور وہاں سے پچھلے 35 سال 38 سال کے اندر 30 سال پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے. اور آپ پنجاب کے کسی بڑے شہر میں 5 سب سے بڑے شہر ہیں, لاہور, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, پنڈی, یہ 5 بڑے شہر ہیں پنجاب کے. ایک شہر میں بھی نواز شریف صاحب جلسہ نہیں کر رہے, اور پھر جاتے ہیں تو حافظ آباد میں, اور وہاں بھی اس قسم کا پھس پھسا. تو اب سمجھ بھی آتی ہے کہ ڈر رہے ہیں وہ باہر جا کے کہ اگر یہ لاہور میں ہو جائے تو بہانہ بھی نہیں ہے. یہ تو کہہ دیا ہے کہ جی دیکھیں نا حافظ آباد ہے تو یہ دور افتادہ ہے, حالانکہ کیوں گئے, چناؤ کیوں کیا, مگر وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کراؤڈ دیکھ کے اگر لاہور میں یہ ہو جائے, یہ فیس نہیں کرنا, لاہور کی جو پھر 15-20 سیٹیں ارد گرد کی بھی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. گجرانوالے میں, فیصل آباد میں بھی 10-12 ہیں, جو ہے 10-15 کے درمیان گجرانوالے کی ہیں, ملتان کی زیادہ سیٹیں ہیں, پنڈی کے اندر 5-7 سیٹیں ہیں, تو وہ اس سے افیکٹ آئے گا, اس سے ایک میسج جائے گا. سو وہاں پہ نہیں کرنے, سمجھ آ رہی ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب پتہ نہیں کیا اب کس کی باری آئے گی. تارڑ کو تو نوازا گیا ہے, چلیں ہم نے بلاول صاحب کے ساتھ مقابلہ اس کا ہوگا. یہاں صرف سائرہ تارڑ تو یہاں لڑی رہی ہیں, سائرہ بی بی لاہور میں تارڑ بھی دے رہے ہیں. وہ شاہدرے میں بیچارہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بندے اکٹھے نہیں کر سکے تھے, ان کو 3 دفعہ کے MNA کو جو 30,000 سے جیتا ہوا تھا فارغ کر دیا ہے. اب پتہ نہیں اس کی سزا کس کو ملے گی, اگر ملے گی کہ نہیں ملے گی. اچھا عامر صاحب, اس میں عمومی طور پہ نون لیگ نے, جو آپ نے شاہدرہ کا اچھا یاد کرا دیا, شاہدرہ میں بھی سب نے دیکھا تھا سرکاری مشینری کا استعمال ہوا, اس کے باوجود بندے اکٹھے نہیں ہوئے. ٹوکر نیاز بیگ کے اوپر انہوں نے جلسہ کیا, وہاں بھی سرکاری مشینری کا استعمال ہوا, بندہ اکٹھا نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن ابھی حافظ آباد کے اندر بھی یہی اطلاعات ہے کہ سرکاری مشینری تو اپنی طرف ہے, سرکاری ملازمین کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. جی یہ بھی اطلاعیں آئی ہیں کہ وہاں پہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ملکہ شہروں سے, گجرانوالہ سے, منڈی بہاؤدین سے, گجرات سے, ہر جگہ سے لا کے یہ حال تھا. اور یہ دیکھیں نا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں, وہ سارا بی بی بیچاری بہت ہنسنے کی کوشش کر رہی ہیں, باقی بھی ہنس رہے ہیں. میاں صاحب ویزیبلی ٹینس ہیں, اور ٹینس ہونے کی ضرورت. یہ پیچھے اچھا یہ ہاں ایک اور یہ جو لال, یہ ذرا گول دائرہ دوبارہ دکھائیے گا, یہ ایک اور بھی یہاں پہ ٹوٹا تھا کہ ایک شخص ہیں, ان کا نام ہے یہ گول دائرے میں, ان کا نام ہے جی حذیفہ رحمان. درمیان میں یہ ایک نام نہاد صحافی کے طور پہ ابھرے تھے, ایک اردو اخبار نے ان کا کالم چھاپنا شروع کر دیا, انہوں نے وہ کالم جو ہے نا پھر بیچنا شروع کر دیا, اور اس شخص کے متعلق یہ بڑے ہی کانٹروورشل تھے. یہ شہباز شریف صاحب کی تعریف میں کالم لکھتے تھے, اور ان کے یہ چہتے بنے, یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی شادی میں شامل ہوئے. پھر ان کے مختلف بے تحاشا شکایتیں آنے شروع گئیں, قبضوں کے والے شکایتیں تھیں, پھر انہوں نے سیکورٹی لی ہوئی تھی, باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس کی جیپیں چلتی تھیں, اور یہ بالکل ایک کاک سے جو ہے نا بڑی بڑی گیمز میں آ گئے. اور اس کے بعد ان کو جو ہے وفاقی انفارمیشن کمشنر بنا دیا گیا. یہ ایک ادارہ ہے جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کا ایک ادارہ ہے, اس کا ان کو
وفاقی انفارمیشن کمشنر شہباز شریف صاحب نے لگا دیا، اور یہ بڑی اس وقت شور مچایا گیا تھا. ہمارے جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے ہمارے بڑے لوگ ہیں جو ہماری سی ڈی استعمال کر کے اختیارات کے حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک آدمی ہے کہ کیا اس کی اوقات ہے اور کیا اس کا قد ہے. میں فزیکل قد کی نہیں بات کر رہا، وہ تو چھوٹا ہے، مگر ایک اس کا کوئی صحافتی قد نہیں ہے. ہی از اے نو بڈی. اس کے بعد آج وہ جی جلسے کے اندر نواز شریف صاحب کے بتایا جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں، یہ دیکھیں ہیلی کاپٹر میں لائے گئے ہیں. اب یہ سرکاری ملازم ہے اور یہ وفاقی انفارمیشن کمشنر ہیں کہ آر ٹی آئی کا جو ہیں ایک اس ادارے کے یہ جو ہیں انفارمیشن کمشنر ہیں. تو یہ صاحب جو ہے نا یہ ہیلی کاپٹر میں ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں. تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازم، تو سب سے بڑا تو یہ سرکاری چمچہ ایک جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو ان کا چمچہ ہے، یہ کیا جو ہے اب تو یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں بتائیے ابھی بھی کالم اس کا چھپ جاتا ہوگا کہ یہ تعریفی جو یہ بیچا گیا. تو ہم تو خود شرمندہ اس طرح کے لوگوں کو کہ یہ کبھی ہمارا نام نہاد قسم کے صحافی بھی ہوتے تھے. تو بس بہرحال ان چیزوں سے کوئی شان کم ہوتی ہے ان کی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی کیا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہو گئی، بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی بھی. تحریک انصاف کی انڈر 19 ٹیم تو شاید فارغ کر دی گئی ہے، اور جو انڈر 16 ٹیم ہے وہ بھی اب میدان کے اندر ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اترنا ہے. 20 جنوری سے دمادم مسکل اندر کرنے کا سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. بریک سے واپس آ کے آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ امیدواروں کے حوالے سے اہم تفصیلات کہ کون کون شامل ہو رہا ہے، کس کس کے اوپر کاٹا لگ گیا ہوا ہے، صورتحال کیا بنے گی دیگر تمام صوبوں میں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، جس طرح سے میں نے بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، کیا اطلاعات ہیں، کیا آپ کے پاس لسٹ ہے اس وقت موجود، کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، کن پہ کاٹا لگا، اور کتنا پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے یا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ جی ایک اب کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ ہیں جو کہ میدان میں ہیں. گو کہ نشان نہیں ہے مگر انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کس کس کو الاؤ کیا گیا ہے. تو پوری ان کی جو فرسٹ ٹیئر ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے، یہاں تک کہ تھرڈ ٹیئر ہے، وہ سارا کا سارا فارغ کر دیا گیا ہے. اور لارجلی پنجاب کے اندر ہوا ہے، اور لارجلی ایک کیا کہیں پھر لوگ اس کو تفریقی کہیں گے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہی کیسز ہیں، اسی طرح کے اسی ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں. مگر پشاور ہائی کورٹ سے فیصلے مختلف آ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے مختلف آ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی اپیلیں جو ہے فارغ کر دیں. عمران خان کا کیس جو ہے وہ کنوکشنز ہیں، وہ سمجھ آتی ہے. مگر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب فارغ ہو گئے ہیں ابھی تک انٹر اینڈلیس سپریم کورٹ اگر کوئی اجازت دے دے تو دے دے، وہ دیکھتے دیتی ہے کہ نہیں دیتے. حماد اظہر بھی فارغ ہو گئے ہیں، فواد چودھری بھی فارغ ہو گئے ہیں، مراد سعید بھی فارغ ہو گئے ہیں، نہیں سوری مونس الہی، پرویز الہی، سمیع اللہ چودھری، شوکت بسرا، اعجاز چودھری، صنم جاوید. اب صنم جاوید کا بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ بڑا ایک ٹف کانٹیسٹ دینے والی تھی مریم بی بی کو، تو ان کا بھی بڑا زیادہ ان کی پاپولیرٹی چل رہی ہے. نعیم وڑائچ، اس کے بعد سردار حسنین بہادر درشک، سردار علی رضا درشک، غلام محی الدین کھوسا، عبداللہ اویس، ملک مظفر، اصغر جویہ. ایک لمبی فہرست ہے پنجاب کے اندر. یہ تو میں نے 18-20 نام پڑھے ہیں. یہ تقریباً تمام ہی بڑی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر فارغ ہو گیا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کافی سارے لوگ ویسے اس کے اندر لسٹ کے اندر نہیں ہیں. اسد عمر صاحب ویسے ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس کے اندر وہ لسٹ میں نہیں ہیں. لوگ جو ریٹائر ہو کے چھوڑ چکے ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے لوگ جو کہ فواد چودھری کو نکال کے. ہاں کے پی کے پی ٹی آئی کے لیے کم از کم اچھی خبر ہے کہ عاطف خان کو اور شاہرام ترکئی کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے اجازت مل گئی ہے. اس کے بعد اسی طرح ہی اعظم سواتی اور مراد سعید کو اجازت مل گئی تھی. پر ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اعظم سواتی خود شاید دستبردار ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو یہ اجازت مل گئی تھی. تو وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے ڈیفرنٹ آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اور لوگ پھر اس طرح کے سوال کرتے ہیں جب ایک ہی قسم کے کیسز ہوں، ایک ہی پارٹی ہو اور دو صوبوں میں دو مختلف رویے ہوں، مختلف ہائی کورٹ سے مختلف فیصلے آ رہے ہیں، اور ایک ہی جج ہو
یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا مگر اس طرح کے بھی سوالات چل رہے ہیں کہ جج صاحب نے جنہیں کیسز میں انہیں جج صاحب نے لوگوں کو ریلیف دیا ہوا ہے، ایگزیکٹلی وہی کیس سامنے آیا ہے تو ریلیف ڈینائی کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے ڈینائی کیا میں گیا، نام نہیں لینا چاہوں گا، ہم جو ہے ججز رات کی بہرحال جو ہے، مگر یہ ان فیصلوں کے متعلق بات ہوگی، شک کیا جائے گا۔ سو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی جو ہے ان کو نہ ان کے پاس نشان ہے نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے، انہوں نے کھمبے کھڑے کیے ہیں، کوئی 200-250 کھمبا ہے، کھمبا ان کا زیادہ ہے۔ ویسے یاد رہے کہ نون لیگ نے وہ جو مانگ رہے ہیں کافی ساری، کوئی 40-50 سیٹیں میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ بندے ہی نہیں کھڑے کیے ہیں یا ملے نہیں ہیں یا ان کو لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے 250 کے قریب میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے میدان کے اندر ہے، جبکہ ان کا کوئی 40-50 نون لیگ کا کم ہے، پیپلز پارٹی کا بہت ہی کم ہے، کافی جگہوں سے انہوں نے بالکل کینڈیڈیٹ بھی ان کے موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں آگے، گھوڑا میدان تو ہے، تلوار بھی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ آگے جا کے گھوڑا کی کتنی ٹانگیں باندھی جاتی ہے، تلوار کو میان میں کر دیا جاتا ہے اور میدان کے اندر پتہ نہیں ہل چلا دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ سو یہ مراحل ابھی باقی ہیں۔ لیکن عامر صاحب آج بیرسٹر گوہر بھی یہ بات کر رہے تھے مشکلات آئیں گی، 20 جنوری سے ہم لوگ اپنی انتخابی کیمپین شروع کر رہے ہیں، مگر حوصلہ بھی کریں، ہمت بھی کریں، 2-3 ہفتے گزار لیں اور الیکشن میں اندر چلے جائیں، جو ہے نا اپنی لڑائیاں سنبھال لیں، ان کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر وہ کوئی اپنی ذمہ دارانہ، پہلے تو ان کے اوپر سوالات آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی، لوگ ان کی جس طریقے سے کیس لڑے گئے ہیں اس کے اوپر بھی سوال کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ڈفرینسز جو ہیں اس کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ خود پارٹیزن بن جاتے ہیں، کبھی لیفٹ جا رہے ہیں، رائٹ آ رہے ہیں، تو گور خان میں سمجھتا ہوں وہ ان کے اوپر سوالات آ رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ابھی صوبے بلوچستان پہ بھی جاتے ہیں، ویسے مروت صاحب بھی اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ کل ہمارے بلوچستان کے اوپر عامر صاحب گفتگو باقی رہ گئی تھی کہ بلوچستان صوبے کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کس طرح سے کھچڑی سیاسی پکی ہوئی ہے۔ وہ سارا کیونکہ وفاق کی گورنمنٹ سے زیادہ اگر آپ نے فیوچر کے متعلق بات کرنی ہے بہت میٹر کرتا ہے کہ صوبوں، آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات صوبوں میں آ گئے ہیں اور صوبے میں گورنمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب آف کورس میٹر کرتا ہے، مگر اس وقت جو ہے ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیے کے پی بہت میٹر کرتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کے پی سے ریزائن نہ کرتے، جو کہ ان کو کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر لیں، آپ کے پی میں نہ کریں تو آپ کے پاس ایک آئی لینڈ رہے گا۔ تو ایک بھی صوبے میں اگر گورنمنٹ بنتی ہے، اور کے پی کے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وہاں ایک پی ٹی آئی کی کلیئرلی ایک لہر نظر آ رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ پنجاب میں تو یہ دیکھیں نا تمام لیڈرشپ بھی پا رہے گے، وہاں 90% کے قریب جو ہے 95% کے قریب جو لوگ ہیں ان کی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ مراد سعید لڑ رہے ہیں، جو بالکل جن لوگوں کو کئی لوگوں کو جیل گئے مفرور ہیں، الیکشن وہ لڑ پا رہے ہیں، اور وہاں پہ انتظامیہ کے ہاتھ اس طرح نہیں چلتے جس طرح کے پنجاب کے اندر چلتے ہیں، وہ آتا ہے سوال۔ اس کے بعد آف کورس بلوچستان میں جو ہے اوورال سارا ہی عجیب کھڑکڑی، یہ کنٹرول حساب رکھنا کون کس کے ساتھ علاج کر رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہمیشہ سے ان کا یہ رہا ہے کہ 4-5-6 پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنے بھی پاکٹس ہے۔ پشتون ایریا میں پشتون نیشنلسٹ اور جے یو آئی ہوتی ہے، یا ایک آدھی سیٹ جو ہے نیشنل پارٹیز کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بلوچ ایریاز میں نیشنل پارٹی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہوتی ہے، کہیں ایک آدھا سیٹ میں جے یو آئی بھی آ جاتی ہے۔ پھر نیشنل پارٹیاں اور جو انڈیپینڈنٹس آتے ہیں وہاں پہ الیکٹیبلز جو ہیں سردار اور نواب، ان کی سیٹیں ہوتی ہیں، اور کوئٹہ میں ہر کوئی وہاں پہ سب کی کھچڑی ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں ہر دفعہ موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، شہری ووٹ ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی بھی میٹر کرے گی۔ تو وہاں ایک جو بڑا ہی ایک کہہ دیں نا اسٹرینج بیڈ فیلوز، وہ جو 40-50 سال کی جو سیاست کے اندر جو ہے نا تبدیلی آئی ہے کہ ہمیشہ نیشنلسٹ جو ہے جے یو آئی کے خلاف لگتے تھے، اس دفعہ دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ جے یو آئی اور محمود خان اچکزئی سے بھی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ ایک سیٹ پہ وہ انہوں نے مولانا جو ہے پنجاب سے بھاگ کے فضل الرحمان صاحب جو ہے پشین میں چلے گئے ہیں، بلوچستان چلے گئے ہیں، اور ان کے مقابلے پہ محمود خان اچکزئی نہیں لڑ رہے، ان کے مقابلے پہ جے یو آئی
کوئٹہ کی سیٹ یاد رہے کہ قلعہ عبداللہ کی دوسری سیٹ ہے، وہاں کی بات نہیں ہے، وہاں پہ ان کے سٹنگ ایم این اے جو ہیں جے یو آئی کے، وہ صلاح الدین ایوبی غالباً ان کا نام ہے، وہ لڑ رہے ہیں وہاں، وہ نہیں انہوں نے جے یو آئی پارٹی نے چھوڑا ان کو، تو جو شہر کی سیٹ میں گنجائش نکالی اس کے باوجود جے یو آئی کے ہٹنے سے بھی آسان مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ڈویژن آ گئی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی کی، دوسرا شہر کے حلقے کے اندر اور بھی پارٹیز اے این پی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے بعد اور بھی پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہے، تو وہ ابھی کلیئر نہیں ہوا۔ دوسرا وہ انہوں نے جے یو آئی نے آل دی پارٹیز جو ہے بلوچ نیشنلسٹ اختر مینگل صاحب کیونکہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک صلح کی ہے۔ اختر مینگل اب مقابلے پہ لڑ رہے ہیں نیشنل پارٹی کے ساتھ، عبد المالک صاحب وہ نون لیگ کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، نون لیگ کے جام کمال ہیں، جام کمال کے اگینسٹ جو ہے اختر مینگل لڑ رہے ہیں، اور ایک پوری کھچڑی بن گئی ہے کون کس کے ساتھ۔ اچھا جام کمال کا مخالف جو ہے وہ بزنجو صاحب جو ہیں، جو بزنجو صاحب نہیں اب حاصل بزنجو صاحب تو گزر چکے ہوئے ہیں، قدوس بزنجو صاحب جو ہے نا، قدوس بزنجو صاحب پیپلز پارٹی کے اس پہ ہیں، ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے مخالف جام کمال کو اس بار الٹا پہیا چلا ہے، الٹا پہیا اتنا اس طرح کا پہیا چلا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کون کس کے ساتھ ہے، وہ بڑا مشکل حساب لگانا پڑتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کھچڑی پک گئی۔ لیکن یہ جو کھچڑی ہے اس کا ابال بالکل بہت پہلے آ چکا تھا، ابھی بلوچستان کے اندر ہوائیں اتنی زیادہ تیزی سے اور گرمی کے ساتھ نہیں آگے بڑھی جتنی ٹھنڈک بڑھ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔